बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का यहाँ तशरीफ़ लाए आप हमारी रिक्वेस्ट पर। अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। साइफ़र केस के अलावा साइफ़र की तो ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। आज अलकादिर ट्रस्ट के अंदर भी उनकी पोस्ट ट्रस्ट बेल हमने फ़ाइल की है, जिसमें 4 तारीख के नोटिस नैब को जारी हुए हैं। और इसके अंदर बुनियादी तौर पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद और ज़रूरत पेश आई उसको मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि खान साहब के ऊपर जो अलकादिर ट्रस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर जो कुछ होता है वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि तमाम कार्रवाई जेल के अंदर होती है और ओपन ट्रायल जो है वो खान साहब को इसके अंदर नहीं मिल रहा। रिमांड के दौरान जब भी तफ्तीश की रिक्वेस्ट की जाती थी नैब की तरफ से, तो वो तमाम जो केस उनका अंदर वो प्रेजेंट करते थे, उससे बरअक्स मीडिया के अंदर जो है वो रिपोर्ट किया जाता था। खुसूसी तौर पर जब बात आती है कि 458 कनाल ज़मीन जो है जो अलकादिर ट्रस्ट की मलकियत है, उस ज़मीन के बारे में बहुत से शकूक व शुबहात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने खान साहब की हिदायत के ऊपर उसके जो ट्रस्ट डीड हैं और डोनेशन डीड है उनको पब्लिक करने का फ़ैसला किया है। आपके सामने रखेंगे कि उसके अंदर क्या मामला थे। लेकिन उससे पहले खान साहब को आप सब जानते हैं, इमरान खान की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक खुली किताब है। इमरान खान की सियासी ज़िंदगी हो, उनकी समाजी ज़िंदगी हो या उनकी खेल की दुनिया, आप तमाम जानते हैं कि उनकी खदमात तमाम शोबा है ज़िंदगी में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें कि शौकत खानम जिस तरह से चल रहा है और इसके अलावा उनके दीगर जो खैराती काम है, नमल यूनिवर्सिटी है, तो ये तमाम ऐसे इदारे हैं जो खान साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर चल रहे हैं। खान साहब की क्रेडिबिलिटी को पूरी दुनिया जानती है और ये केसेस जो ख़ास तौर पर बनाए गए हैं, ये केसेस इसीलिए बनाए गए हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। और उसी नुकसान का जो एक शक्ल है वो ये है कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के बरअक्स है। ख़ुसूसी तौर पर जैसे मैंने कहा कि जो ज़मीन की मालियत है या ज़मीन की जो ओनरशिप है उसके बारे में जब बात की जाती है तो इस तरह का एक तासुर दिया जाता है कि जैसे खान साहब ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये ज़मीन हासिल की। बिल्कुल इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। आज तमाम कागजात आपके सामने रखेंगे और ये बात भी करना बहुत ज़रूरी है कि अलकादिर ट्रस्ट जो है ये खान साहब के का आइडिया था और खान साहब का जो आइडिया है वो उसी लाइन के ऊपर था और उसी सोच और उन्हीं लाइंस के ऊपर इसको खड़ा किया गया और इसके जो मकासद हैं वो भी उसी तरह से हैं। इसमें ज़ाती जो फ़ायदा है किसी भी किस्म का वो लेने का ना तो कोई अंसर शामिल है और ना ही सवाल पैदा होता है। अब इसकी तफसीलात जो हैं वो मैं अगर आपके सामने रखूं, सबसे पहले अलकादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है वो हम आपके सामने रखते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है जिसके ऊपर वो चल रहा है और रजिस्टर हुआ है, इसके बुनियादी तौर पर 2 ट्रस्टीज़ हैं, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, और उनके अलावा इसका एक बोर्ड है जो इसको संभाल रहा है। 2 ट्रस्टीज हैं जी, 2 ट्रस्टीज़ हैं। खान साहब और बेगम साहिबा का जो किरदार है वो बतौर ट्रस्टी है और इसकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खान साहब का या बेगम साहिबा का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। ये जो इदारा है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये शौकत खानम की लाइंस के ऊपर इंडिपेंडेंट बोर्ड्स इसको चला रहे हैं, उसी तरह का इसका बोर्ड है जो तमाम फैसले जिसके अंदर अगर कोई हायरिंग होनी है या कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, ख़रीदो फ़रोख्त होनी है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने के लिए और इदारा चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बोर्ड डिसीजन लेता है। उसके अंदर खान साहब का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। खान साहब जस्ट उसके एक सरबराह हैं और उस सरबराह का जो काम है उसको मज़ीद इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर कर लिखा गया है। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके सामने रखना कि इस ट्रस्ट डीड के अंदर जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो इस ट्रस्ट को बनाने के लिए उस वक्त थे और हमेशा रहेंगे
وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو کلاس 3 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا ٹرسٹ. پہلا اس کا پوائنٹ ہے ٹو سیٹ اپ القادر یونیورسٹی ان ویریس ڈسپلنس انکلوڈنگ اسلامک اسٹڈیز اینڈ سائنسز. یہ اس کا پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد ہے ٹو سیٹ اپ any additional educational institutes, schools, colleges and or universities across the country for the promotion of education in Pakistan. تیسرا اس کا پوائنٹ ہے کہ ٹو پرووائڈ کوالٹی ایجوکیشن ٹو آل سیکشنز آف دا سوسائٹی ریگارڈلیس آف دا کاسٹ, کریڈ, ریس, ریلیجن اور فائنینشیل اسٹینڈنگس. تو یہ بریفلی اس کی ایمز اینڈ آبجیکٹس ہیں, جس کے مطابق اس کے آگے اور بھی ہیں, میں آپ کے حوالے یہ کروں گا تفصیل کے ساتھ, آپ پڑھیے گا اور اس کو تمام جگہوں پہ بتائیے گا بھی کہ یہ ادارہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جو لوگ تعلیم سے بہرامند نہیں ہو سکتے. وہ تمام اپنی فیسز جو ہیں, غریب اور لاچار جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ تعلیم, مہنگی تعلیم حاصل کر سکیں, تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن سائنٹیفک تعلیم بھی ایک ہی چھت کے تلے ملے. کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ دینی تعلیم کے لیے الگ ایک چینل ہے اور سائنس کی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے اور چینل اور یونیورسٹیز اور ادارے ہیں. تو خان صاحب نے ان دونوں کو ایک ہی چھت کے تلے جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا. اس کے بعد آتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر جو خان صاحب کے کردار ہے اور خاص طور پر جو مونیٹری معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے, اور یہ مونیٹری معاملات کے بارے میں جو اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا گیا ہے یہ بالکل اسی طرح کی کا سٹیٹس ہے جو کہ خان صاحب, شوکت خانم اور نمل اور دیگر جو ان کے ادارے ہیں اسی طرح کا سٹیٹس ہے, اور وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, یہ کوئی اس سے الگ نہیں ہے. سب سے جو بنیادی جو چیز جو آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے اور پوری قوم کو معلوم ہونی چاہیے وہ اس کی کلاس 10.2 کے اندر لکھا ہوا ہے, دا ٹرسٹی شیل ناٹ بی انٹائٹلڈ ٹو ریسیو اینی ریمونریشن, یعنی کسی قسم کی کوئی تنخواہ, کوئی بینیفٹ, کوئی پرک خان صاحب یا دوسری جو ان کے بیگم صاحبہ ہیں وہ اس میں نہیں حاصل کر سکتے. یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج تک نیب کی تفتیش کے اندر بھی کسی جگہ پر کسی قسم کا بینیفٹ خان صاحب یا ان کے کسی رشتہ دار یا ان کی جو فیملی ہے انہیں, اور نہ اس قسم کا کوئی کیس ہے. نیب کا جو کیس ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا, لیکن چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اس کو آج ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے, اس لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. دوسرا جو اس میں نقطہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساتھ ہی, کہ نو ٹرسٹ پراپرٹی انکم اینڈ اور ٹرسٹ پراپرٹی شیل بی پیڈ ٹرانسفرڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی وے of profit, dividend, bonus or otherwise to any of its trustees or their relatives. حالانکہ ٹرسٹیز صرف 2 ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کے رشتہ داروں کو بھی کل ان میں سے ان کی زندگی کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے, اور اس کو سیو کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ کی جتنی پراپرٹی ہے وہ نہ ٹرسٹیز اس کو ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں, نہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ اس کو اپنے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور نہ ہی کبھی ان کا کوئی رشتہ دار اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے لا سکتا ہے. تو یہ ایک ٹرسٹ ہے جس نے ہمیشہ رہتی دنیا تک اسی پرپز کے لیے قائم رہنا ہے, اور اس کی پراپرٹیز اس کی ہی ملکیت رہیں گی. ٹرسٹیز کو تبدیل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے, کہ اگر ٹرسٹیز نہیں رہتے, خان صاحب تا حیات اس کے ٹرسٹی ہیں, خان صاحب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے, اور یہ صرف تعلیمی جو مقاصد ہیں ان کے لیے ہی استعمال ہوگا. اس کے علاوہ جو دیگر پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے, آپ کو میں یہ کاپیز جو ہیں وہ پرووائڈ کروں گا. اب دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن کا اس کے اندر کردار ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا ساتھ میں بتائیں, اور اس کے بعد جو ہے بیریئر ٹاؤن کے ساتھ کن ٹرمز کے اوپر اور کیا بات کی گئی اور کیا ان کا کردار تھا اور ان سے کیا لیا گیا. بنیادی طور پر یہ جو کیس نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے اندر یہ تفتیش جو ہے وہ شروع کی گئی جب حسن نواز شریف کی جو پراپرٹی ہے
اس کو ایگزوربیٹنٹ پرائز کے اوپر ملک ریاض فیملی نے وہاں پہ خریدا. اس ون ہائیڈ پارک وہ پراپرٹی جی ون ہائیڈ پارک کو خریدنے کی جو پیمنٹ وہاں پر کی گئی اس کو نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک مشکوک ٹرانزیکشن سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ایکشن لیا, اور انہوں نے دیکھا کہ اس کمپنی کی جس کی جانب سے یعنی بیریئر ٹاؤن کی جانب سے جو پیمنٹ کی گئی ہے یہ غیر معمولی پیمنٹ ہے. اور دوسرے نمبر پر چونکہ ان کا وہاں پر کوئی کاروبار نہیں تھا تو انہوں نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو بڑھایا, اور یہ تمام حقائق جو ہیں وہ جو پاناما کیس کے اندر جو اور باقی جو 10 کمپنیز رجسٹرڈ کا جو کیس تھا وہ جو پاناما کے کیسز تھے ان کے اندر ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ کس طرح سے ہے. اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے جو دیگر اکاؤنٹ تھے ملک ریاض فیملی کے ان کو نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے تئیں جو ہے اپنے قانون کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو فریز کیا, اور ان کی عدالت سے یہ فریزنگ آرڈر لیا, اور یہ انویسٹیگیشنز انہوں نے جاری رکھیں. اب یہاں پر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشنز آپ کے سامنے ابھی مشرق بینک کا جو سی ایم فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جو ہماری کنٹینشن ہے پہلے دن سے کہ یہ پیسہ نہ حکومت پاکستان کا تھا, نہ حکومت پاکستان نے اس کے اوپر پاکستان کے اندر یا برطانیہ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ فائل کی تھی. یہ پیسہ ملک ریاض فیملی کی ایک پرائیویٹ ان کا اکاؤنٹس کے اندر موجود تھا جس کو مشکوک سمجھتے ہوئے وہاں کی کرائم ایجنسی نے تفتیش کی. اس کے بعد ملک ریاض فیملی اور جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا, جس ایگریمنٹ کے تحت ملک ریاض فیملی نے یہ وہاں پر بتایا ان کو اور ان کے ساتھ ایگری کیا کہ یہ پیسہ ہم واپس اپنے ملک لے کر جائیں گے. تو اس فیسیلیٹیشن کے لیے, اس پیسے کو واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ اس وقت کا آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیسہ آج تک اتنی بڑی تعداد میں کبھی پاکستان واپس نہیں آیا. تو جس کے اوپر نیب نے اور تمام دیگر اداروں نے کریڈٹ لیے ہیں, تاریخ گواہ ہے کہ پریس ریلیزز جاری ہوئیں اور جو اینول ان کی طرف سے فگرز دیے گئے, نمبر دیے گئے نیب کی جانب سے, اس کے اندر یہ رقم بطور ریکوری کی رقم ہمیشہ سے ریفلیکٹ ہوتی رہی اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی. آج جو کیس بنایا گیا, اس کیس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے 2 حصے ہیں. اب اس رقم کی واپسی کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور اس کو القادر ٹرسٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, جبکہ القادر ٹرسٹ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہے ملک ریاض فیملی کے. ہم بے شک سپوکس پرسن نہیں ہیں, لیکن آپ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خیراتی کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو چیریٹیز ہیں وہ چلا رہے ہیں. تو یہاں پر جو چیریٹی دی گئی خان صاحب کو وہ پیورلی چیریٹی تھی, اور چیریٹی لینا اور دینا پاکستان کے کسی قانون کے اندر جرم نہیں ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق ایک رجسٹرڈ ادارے نے ایک دوسرے رجسٹرڈ ادارے کو خیرات دی ہے, اور وہ خیرات دیا جانا اس کو ایک ایسا رنگ دیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ لوٹ کر کھا گیا. وہ اماؤنٹ آج تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہی. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی جائے. اب جب وہ رقم حکومت پاکستان کے پاس آ گئی ہے اور اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں کہ یہ کیس سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اس میں جو جرم کا سوال ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا. جو ڈونیشن ڈیڈ ہے, اب میں اس طرف آتا ہوں, پھر جو ہے وہ آخری جو ہمارا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو سردار لطیف کھوسہ صاحب کے فرزند جو ہیں ہمارے ساتھ شہباز کھوسہ صاحب, یہ بھی آپ کو اس کے اوپر گائیڈ کریں گے, اور ہم جو ہیں وہ تمام ڈاکیومنٹس آپ کے ہینڈ اوور کریں گے. جو ڈونیشن ڈیڈ ہے ملک ریاض فیملی اور القادر ٹرسٹ کے درمیان, اس کی کلوز 1.8 کے اوپر آپ کو لے کے جاؤں گا جو بہت واضح ہے, جس کے اندر ٹرسٹ ڈیڈ کی اور ٹرسٹیز کا جو رول ہے اس کو دوبارہ سے حفظ ما تقدم کے طور پر دوبارہ سے لکھا گیا ہے. یہ جو ٹرمز ہیں یہ ملک ریاض فیملی کی طرف سے آئیں, جس کو اس کی انتظامیہ نے ایز اٹ از قبول کیا, کیونکہ یہ اس میں نہ کوئی چھپانے کا عنصر تھا اور نہ ہی اس میں کوئی جرم جو ہے وہ ہو سکتا تھا.
اس کی کلوز 1.8 ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ دا ڈونر فردر ڈکلیئرز، ڈونر مطلب بیریا ٹاؤن further declares that the land and the buildings, facilities, infrastructure and amenities, etc. completed thereon are exclusively for the benefit of the trust and for the use of objects and purposes mentioned in this agreement. And no trust or any other employee shall have any right, title or entitlement to the said land and building, facilities, infrastructure, etc. thereon, or use the same for their own personal benefit in any manner whatsoever, nor shall the trustees and their relatives be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, dividend, bonus, or otherwise any part of the land or building, sell the land or building infrastructure, etc. for any personal gain, provided however, یہ بھی اس میں ایک اہم شک ہے کہ اگر اس یونیورسٹی کا کسی وجہ سے یونیورسٹی جو بنائی جا رہی تھی اگر اس کا جو تکمیل ہے وہ نہیں ہوتی تو اس کے بعد اس پراپرٹی کا کیا ہوگا. provided however that if for some reason the land and building is not required for the purpose of proposed Al-Qadir University, then the trust shall be authorized to utilize the same for the purposes of the trust only as mentioned in the trust deed of the trust. اس میں لکھا گیا ہے واضح طور پر کہ یہ اگر کل کو یونیورسٹی کے پرپز کے لیے استعمال نہیں ہوتی اور یہ یونیورسٹی کام نہیں کر پاتی کسی بھی وجہ سے، تو جو پراپرٹی ہے یا اس پہ جو سامان یا بلڈنگز یا ایمینٹیز ہیں وہ پھر بھی جو ہیں وہ صرف اور صرف اس ٹرسٹ کے استعمال میں اور اسی پرپز کے لیے ہی استعمال ہوتی رہیں گی، یعنی دینی اور سائنسی تعلیم کے علاوہ اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اس میں جو ٹرسٹیز ہیں وہ پھر سے ایک دوبارہ لکھا گیا ہے، یعنی خان صاحب اور ان کی فیملی اس کو نہ اپنے نام پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا اس کے کسی بینیفٹ یا اس کی جو پراپرٹیز یا اس کی جو فردر انویسٹمنٹس ہیں اس میں سے کبھی بھی زندگی میں کوئی فائدہ لے سکیں گے. تو جو نیب کا کیس ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے جب یہ اماؤنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، تو ہم تو سرخرو ہو جاتے ہیں. یہاں پر بنیادی ترین جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے قانون کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جرم. پہلا حصہ ہے کہ جرم کے لیے آپ کا گلٹی مائنڈ یعنی منظری ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو گلٹی کام کریں، یہ ایسا ایکٹ کریں. یہاں پر نہ تو منظریہ تھا، مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ ایک خیراتی ادارہ قائم کیا جائے اور دوسری طرف ایک خیرات دی جا رہی تھی. تو جو ایکٹ ہے وہ قانون کے مطابق تھا، وہ پیسہ ملک ریاض فیملی کا تھا جو کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. وہ تمام آپ نے دیکھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈاکیومنٹس بھی آپ کے سامنے آ گئے اور اس کے بعد آپ کی جو مشرق بینک کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آئی کہ کس طرح سے وہ ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. اسی طرح اب وہ پیسہ جو سپریم کورٹ نے اپنے حکم کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے، یہ اب ثابت کرتا ہے کہ عمران خان نے نہ تو وہ پیسہ کھایا ہے، 190 ملین روپیز جو ہیں وہ اسی جگہ پر موجود تھے، اور نہ ہی کسی قسم کا بینیفٹ ان کو دیا ہے. یہاں پر بینیفٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ اتنا بڑا جو کیس ہے وہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کے اتنے بڑے ادارے جس میں شوکت خانم اور نمل جیسے ادارے، خیراتی ادارے جن کی دنیا مثالیں دیتی ہیں، ان اداروں کو اور خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے ہیں. مقصد پولیٹیکل گولز حاصل کرنا ہے، لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ عام عوام کے لیے ادارے ہیں، ان کو خدا کا واسطہ ہے آپ ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس طرح نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ نقصان عام پبلک کا نقصان ہے، عام عوام کا نقصان ہے. اب میں کھوسا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا جو لیگل سائڈ آف دا کیس ہے اس کے بارے میں وہ کر لیں. تھینک یو ویری مچ جی. یہ جس بیک گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں سے جنرلی تو ہم پریس کانفرنس کسی اور قسم کی سنتے ہیں، تو میں آپ سے ایکچولی لا پوائنٹس پہ کچھ بات کرنے آیا تھا. یہ خان صاحب جب الیکشن لڑے تھے تو ان کا ون آف دیئر ایجنڈا واز ایجوکیشن.
تعلیم کی فروغ, اور ان کا پہلے بھی یہ نمل ایک ادھر ادارہ موجود ہے جو کہ اس کے مختلف کیمپسز ہیں, اور غالباً 10,000 ایکڑ زمین ہے جس کے ٹرسٹی ہیں خان صاحب. اب آپ نے کبھی یہاں نہیں دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے ادھر کوئی دکان بنائی ہو اور اس کا کرایہ خان صاحب کی ذات کو جاتا ہو, یا شوکت خانم کی کیفیٹیریا جو ہے انہوں نے اپنے ماموں کے بچے کو یا کسی کو آگے دے دی ہو. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیونکہ ان کی ذات میں نہیں ہے, اس لیے جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں وہاں شوکت خانم کا ڈبہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ ایک اور ڈبہ پڑا ہوا ہوتا ہے, آپ خان صاحب کے ڈبے میں وہ خیر چیریٹی ڈال دیتے ہیں. یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس کہا جاتا ہے, بڑا اس کو اچھا ٹیگ دیا جاتا ہے. یہ حسن نواز کی پراپرٹی تھی ون ہائیڈ پارک, جو کہ وہاں پر بکی. وہ جب بکی تو وہ 50 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض صاحب نے خریدی, اور وہاں پر جو ایکچوئل ریٹ تھے اس وقت وہ غالباً 15 ملین یا 20 ملین کے آس پاس اس کی ویلیو تھی. تو جب ان کی رجسٹری نے دیکھا کہ یہ ایک پراپرٹی اتنی مہنگی رجسٹر ہو گئی ہے, سیل ڈیڈ یہ کس طریقے سے ہوئی ہے, تو انہوں نے ان کے سوری نہیں 190 ملین کی پراپرٹی نہیں ہے, 190 ملین پاؤنڈ علیحدہ ہے. ایک پراپرٹی ون ہائیڈ پارک جو کہ 50 ملین پاؤنڈ کی اس وقت بکی حسن نواز صاحب کی, 25 ملین کی تھی, جو کہ ایکچولی 25 کی تھی. ڈبل دا پرائس پہ وہاں سیل رجسٹر ہو گئی انگلینڈ میں. جب وہ سیل ڈبل پرائس پہ رجسٹر ہوئی تو وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی حرکت میں آئی کہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہو گئی. یہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ منی لانڈر کرنے کے لیے 2 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ دی جاتی ہے تاکہ وہ وائٹ منی آپ کے پاس آ جائے. تو یہ وہاں پہ یہ حرکت کی گئی, وہاں پہ یہ چلی نہیں. جب انہوں نے یہ ملک ریاض صاحب کے اور ان کے اکاؤنٹس دیکھے تو ملک ریاض صاحب کی وہاں کوئی کمپنی رجسٹرڈ نہیں تھی, تو ان کی ایک بہو کی اکاؤنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا تھا. اس اماؤنٹ کو برٹش ایجنسیز نے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس اور ریکویسٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان فریز کر لیا. اب وہ ایک علیحدہ پروسیڈنگ انگلینڈ میں چل رہی تھی. پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن کا کیس چل رہا تھا, اور اس بیریا ٹاؤن کے کیس میں بیریا ٹاؤن کی سیٹلمنٹ پاکستان کے سپریم کورٹ سے ہوئی کہ 460 ارب روپے بیریا ٹاؤن سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے گی. جب ان کے پیسے لندن میں بلاک ہوئے اس میں پاکستان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں کی جو پیسے سیٹلمنٹ ہوئی اس میں بھی پاکستان کی حکومت کا تعلق نہیں تھا. سپریم کورٹ کی سیٹلمنٹ ہوئی ملک ریاض صاحب کی کمپنی کے ساتھ بیریا ٹاؤن کراچی کے بارے میں. ملک ریاض صاحب نے وہاں پر اپنا پیسہ جو ان کا ادھر بلاک ہوا وہ نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ اگریمنٹ کیا کہ جی ہم اس پیسے کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں. وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے ملک میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا, انگلینڈ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا, اس کی سورس مشکوک تھی. تو اس سورس مشکوک پہ انہوں نے بولا بھائی اپنے پیسے پکڑو اور جاؤ. یہ پیسے ملک صاحب نے اپنے یہاں سے لیے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے. اس سارے پروسیس سے گورنمنٹ آف پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس وقت شہزاد اکبر صاحب اے آئی یو کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے اس چیز کا بینیفٹ کلیم کیا کہ پاکستان نے اتنی بڑی اماؤنٹ آ گئی ہے تو ہم اس کا بینیفٹ, یہ اماؤنٹ پہلے آئی اور اس پہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی یہ بعد میں ہوئی. جس کیبنٹ میٹنگ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ بند لفافہ آیا اور اس میں انہوں نے الاؤ کر دیا کہ یہ پاکستان حکومت میں پیسے آنے کے بجائے سپریم کورٹ میں چلے جائیں, ایسا کوئی لنکیج نہیں تھا. یہ پیسے پہلے آ چکے ہوئے تھے. اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوئی, اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں. اس سے اس کا کیا تعلق ہے اس پیسے کا جو پہلے آ چکا ہوا ہے پاکستان میں. اور وہ جو پیسہ پاکستان میں آیا اس کے پیچھے بھی 1.5 سال کی ہسٹری ہے کہ وہ ایک اور انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ انگلینڈ میں یہ اتنی مہنگی پراپرٹی کیسے بکی. پھر وہ کورسپونڈنس ہے ملک ریاض صاحب کی فیملی کے, ان کے بینک کے, نیشنل کرائم ایجنسی کے, اور پھر ان کے جو کورٹ ہے وہاں کی. اس کورسپونڈنس میں کہیں بھی نہ پاکستان کی حکومت کا ذکر ہے, نہ پاکستان کے کسی پروسیکیوٹر کا ذکر ہے, نہ شہزاد اکبر کا ذکر ہے, نہ عمران خان کا ذکر ہے. ان کا لینا دینا نہیں تھا. وہ پیسے یہاں پر آئے. اب 3 انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہیں. ان کا پیسہ وہاں بلاک ہونا,
وہ سپریم کورٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہونا وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہوئی. وہ پیسے ملک ریاض صاحب کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے دینے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو دے دیے, وہ بھی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی گئے. اب ایک کیبنٹ میٹنگ ہے وہ جو بعد میں ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور کیبنٹ میٹنگ میں بھی کیا ہے کہ بھئی یہ ادھر نہیں جمع کراؤ ادھر. اگر ایزیوم کر لیں کہ پاکستان کی کیبنٹ میٹنگ کی وجہ سے یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں, یہ فیکٹ نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے کہ وہ پیسے پہلے ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تھے. مگر اگر یہ مان بھی لیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی سپریم کورٹ کی یہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں, پاکستان حکومت کے کھاتے میں نہ جمع کرائیں, تو آج کی حکومت یہ پیسے کلیم کر سکتی تھی. بہرحال سپریم کورٹ نے خود ہی یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کے پاکستان کی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں. اب نیب کا آپ کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے, پچھلے دنوں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, جو بادشاہ سلامت کہہ رہا ہوں, میاں نواز شریف کے پی ڈی ایم کی جو دور میں یہ جو امینڈمنٹس آئیں, تو اس ٹائم پر یہ امینڈمنٹ ایک یہ بھی آ گئی کہ انلیگل گین ثابت کرنا ضروری ہوگا نیب کے کیس کے لیے. پہلے یہ تھا کہ ایسٹ بیونڈ مینس, کسی کے پاس جائیداد زیادہ ہے اور اس کے پاس سورسز کم ہیں تو اس کے خلاف بھی نیب کا کیس ہو سکتا تھا. پھر دوبارہ بادشاہ سلامت کہنے لگا تھا, مگر پی ڈی ایم کی حکومت نے جو امینڈمنٹ کی اس میں کہا کہ جی انلیگل گین بھی ضروری ہے. اب اس کیس میں یا تو 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے ہوں یا کسی آس پاس کے ان کی تواسط گئے ہوں, تو پھر انلیگل گین آپ کلیم کریں, وہ تو ادھر ہے نہیں کوئی ایسی بات. اچھا, اب ایک ٹرانزیکشن اور ہوئی جو کہ لنک کی جا رہی ہے اس کے ساتھ, اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے. وہ کیا ہے کہ جی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو ملک ریاض نے پیسے ڈونیٹ کیے, اس کی بلڈنگ بنائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. او بھائی, ملک ریاض نے ایک القادر یونیورسٹی کو زمین ڈونیٹ کی پڑی ہوئی ہے, وہاں پر انہوں نے بلڈنگ بنوائی بنی ہوئی ہے, وہاں پر یونیورسٹی بنی ہوئی چل رہی ہے. 110 اسٹوڈنٹ صبح دوپہر شام کا کھانا بھی وہیں کھاتا ہے, رہتا بھی وہیں ہے, نہاتا بھی وہیں ہے, صابن بھی انہیں کا استعمال کرتا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. اور کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ انڈر گریجویشن کر رہا ہے وہاں پہ ڈفرینٹ ڈسپلنز میں. 110 بچہ. یہاں پہ کسی صاحب کے یہاں محل نہیں بن گئے ڈفرینٹ شہروں میں, ملک ریاض صاحب نے لوگوں کو محل بھی گفٹ کیے ہیں. یہاں پہ کوئی رائیونڈ میں جاتی عمرہ اسٹیٹ نہیں بن گئی اس پیسے سے کہ آپ کہو کہ پرسنل بینیفٹ ہو گیا ہوا ہے. یہاں پر ایک ادارہ بنا, اور اس طرح کے ادارے اسی شخص کے نام پر پہلے بھی بنے ہوئے ہیں. نمل میں 10,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے جس کے ٹرسٹی عمران خان صاحب ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے وہ زمین استعمال کرتا ہے؟ سو یہ کیس ایک بڑا ویسے بہت ہی فضول کیس ہے, اور اس کیس کو بنا کر پتہ نہیں کیا شو کرنا چاہ رہی ہے جو بھی ارباب اختیار ہیں, کہ شاید وہ اتنی گھٹیا چیزوں پر بھی آ جائیں گے اور شاید لوگ اس سے باز آ جائیں گے. یہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہاں دیکھتا ہوں جی وہی جج صاحبان ہیں, وہی پروسیکیوٹر ہیں, وہی جیل ہے, وہی عدالت ہے, اور سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اندر پھینکے جا رہے ہیں انہی چکروں میں. اور یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسی رگڑے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوا ہے. سو یہ ہماری آپ کے تواسط سے آپ سے استدعا ہوگی کہ یہ انفارمیشن لوگوں تک دیں تاکہ کورٹس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو یہ ڈیسیجنز لینے میں. تھوڑی جرت کا یہاں سارے کریں, کیونکہ یہ ایک اچھے ادارے چل رہے ہیں. اگر یہ ہمارے سرکاری اداروں میں آپ نے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ دیکھا ہوا ہے, اور اگر ہم جو یہاں پہ اب 8 ارب روپے سالانہ لاہور کے شوکت خانم کو مخیر حضرات ڈونیٹ کرتے ہیں, 8 ارب روپے. کیا پاکستان کا یہ ہسپتال جو کہ اب باقی 2 شہروں میں بھی بن رہا ہے, یہ فخر اس پہ نہیں ہوتا؟ آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر وہاں سے فری علاج یا اچھا علاج اس نے کرایا ہوگا, یا اس کی تعریف سنی ہوگی, یا کسی نہ کسی کے تھرو سنی ہوگی. تو ہم یہ چیزیں اگر ان چیزوں پر بھی اپنے اشخاص کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں گے تو لوگ اچھے کام کرنا بند کر دیں گے. اور یہ ایک کیس ہے جس کے تھرو ہم ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو باہر رکھنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ نے لوگوں کو باہر رکھ کر دیکھ نہیں لیا؟ یہی نواز شریف کو جب سیاست سے باہر نکالا تو کیا واپس نہیں لے کے آنا پڑا آپ کو؟ تو یہ ہمیں تھوڑا ہوش لینا چاہیے. انہی معاملات کو اگر ہم
مزید تول دیں گے تو اس کا عوام میں ریاکشن آئے گا. کوئی بھی ایسے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو نہیں سے آپ اس وقت ملک کی ایک مقبول ترین جماعت کے سربراہ کو باہر رکھیں گے یا اس کو پارٹی ہیڈ سے ہٹا کر کسی اور کو بنا دیں گے تو کوئی ایسے الیکشن کی ریگنگ کو نہیں مانے گا, کوئی ایسے الیکشن کے رزلٹس کو نہیں مانے گا. اس سے ہماری اسٹیٹ کمزور ہوگی. یہ جو حالات پچھلے 1.5 سال سے ملک میں ہیں یہ انسٹیبلٹی فردر کنٹینیو کرے گی. اس لیے خدارا آپ اس طرح کے الزام جو ہیں وہ لگانا بھی بند کریں اور ان کی بیسس پر عوام سے, عوام کے لیڈرز کو دور بھی نہ رکھیں. عوام کو چانس دیں, وہ الیکشن میں جس کو چاہیں ووٹ دیں اور اس کو اپنا لیڈر منتخب کریں اور وہ اس ملک میں آئیں. سب مل کر اس ملک کو آگے کی طرف چلائیں تاکہ ہم سب جو ہے سکھا سانس بھی لے سکیں اور آگے لوگ بھی چل سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ سر یہ بتائیے گا جی کہ تھوڑا سا اگر ڈیلیگیٹ کر دوں تو بہت کریں جی جی کہ جب بھی بکلا کی ٹیم وہاں سے ڈیرے سے اڈیالہ سے آتی ہے تو جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جہاں یہ قانونی شفافیہ ہمیں بتائیں, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارا لیڈر کیسا ہے, وہ کیسے بات کرتا ہے. دوسری بات آپ نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب ایک کھلی کتاب ہے, تو ابھی ایک اداکارہ نے ان کے حوالے سے کتاب بھی لکھی ہے, اس کے حوالے سے بھی وہاں پہ بات کی ہے کہ نہیں. اور تیسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اس کے ٹرسٹی پہلے کچھ زیادہ تھے, وہ پھر ان کو نکال دیا گیا یا چھوڑ دیا گیا, اس سے تھوڑا سا شک سا پیدا ہوتا ہے اس حوالے سے. کیونکہ آپ کا ایک ہی سوال ریلیونٹ ہے جو اس کیس سے متعلق ہے, باقی دیگر سوال جو ہیں وہ اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا. وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لوگ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, پولیٹیکل موٹیوز ہیں. جو ٹرسٹیز ایڈ کیے گئے اس کے اندر وہ قانون کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ تب 2 سے زیادہ ٹرسٹیز کو ہونا چاہیے تھا. اس پروسیس کو شروع کیا گیا لیکن سبسیکوئنٹلی قانون میں تبدیلی آئی اور اس کے بعد وہ ٹرسٹیز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنے. یعنی پہلے دن سے پہلے جو ہے بابر رحمان صاحب تھے اور زلفی تھے, وہ ان کے بعد سے ہوئی, اس کے اندر وہ تمام صاحبان کو ٹرسٹیز کی لسٹ سے باہر کیا گیا. اس کے بعد خان صاحب اور بیگم صاحبہ ہی آج تک اس ٹرسٹ کے ٹرسٹیز ہیں اور وہی آگے رہیں گے. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جی. اس کے اوپر کیا کمنٹ کیا جائے. خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں جی, وہ کافی اپنی پوری طرح سے, بلکہ ہم تھوڑا کئی دفعہ اوپر نیچے سوچ میں وچار میں گم ہوتے ہیں. ان کا کانفیڈنس دیکھ کے تو ہمیں بھی مزید کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میرا سوال آپ کا ایک ہی سوال ہے بنیادی طور پہ, لیکن اس کے 2 جز ہیں. جی پہلی بات تو یہ کہ احتیاط کی بات ہو رہی ہے کہ احتیاط دیے گئے بڑی بھاری مقدار میں اور بڑی اماؤنٹس تھی. احتیاط کے حوالے سے آپ پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا قانونی طور پر کوئی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر کسی خیراتی ادارے کے اماؤنٹ یا احتیاط رکھ سکتا ہے یا نہیں. دوسرا اس کا جز میرا یہ ہے کہ $5,000 سے زائد اگر اماؤنٹ کوئی غیر ملکی سطح سے پہ آئے تو اس پہ آپ کو حکومت وقت کے نالج میں لانا ہوتا ہے قانون. یہاں پہ نالج میں بھی نہیں لائے گیا, اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ تھے عمران خان صاحب کے وہ FPR کے جو اثاثہ جات ہیں اس میں شو نہیں تھے. اس میں کیا پوزیشن ہے یہ واضح. یہ کون سے اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو مختلف کیسز چل رہے ہیں ان کے عمران خان نہیں, آپ اسپیسیفائی کریں نا, آپ بتائیں کون سے کیس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو القادر ٹرسٹ کے القادر کے ٹرسٹ کے الزامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے اندر کسی جگہ پر آج تک نیب کی جانب سے جب بھی وہ تفتیش کی اجازت مانگتے رہے ہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ خان صاحب کے اوپر کوئی پیسے کا الزام یا کسی اکاؤنٹ کے اندر ان کے پیسے آئے ہوں. اس قسم کا الزام یہ کوئی, اسی لیے یہ پریس کانفرنس کی ضرورت پڑی ہمیں. لوگ مکس اپ ہو رہا ہے, یہ بہت ساری چیزیں عدالت کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں مختلف کیسز کے اندر بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں. سر اس میں فارن فنڈنگ کیس کے اندر بھی بہت سارے ایشوز اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. نہیں, اس سے کوئی ریلیٹ نہیں کر رہا. ایک تو آپ کو یہ واضح میں نے آپ کو بتایا اس کیس کا 1 روپیہ بھی خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہ, یہ الزام ہے, یہ اس کے اوپر الزام یہ ہے اس کیس کے اندر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ملک ریاض صاحب کو وہاں پہ بینیفٹ دیا
اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ ٹرسٹ بنا کر دیا گیا. لیکن بینیفٹ کیا دیا؟ الزام کے اندر بھی کسی جگہ یہ الزام نہیں ہے کہ خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے یا ان کے اکاؤنٹ میں یا بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی پیسہ آیا یا ان کے نام کے اوپر کوئی ایسی کیبنٹ میں جب لفافہ بند وہ آیا تھا فیصلہ, شاید وہ بھی ایک مشکوک جو کیس کو اس سے کون سا محل بنایا گیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ وہاں سے بھی تو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. دیکھیے اس شکوک و سر اس کا جواب یہ ہے کہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی جناب, اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے پیسے آ چکے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. تو کیبنٹ میٹنگ ایک ایسی چیز کیسے الاؤ کر سکتی ہے جو کہ بعد میں پہلے ہو چکی بھی ہو. 1 مہینہ پہلے انگلینڈ سے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے, 1 مہینہ بعد کیبنٹ میٹنگ ہو گئی. اس میں آپ نے کہا اچھا جی ایسیڈ ریکوری یونٹ کا تو ہیڈ میں ہوں, چلو میں بھی کیوں نہ کلیم کر لوں کہ میں 190 ملین پاؤنڈ لے آیا ہوں. یہ سچویشن ہے. شیراز کے سے بڑا بریفلی آپ نے دی جو ہے یا تفصیل جو ہے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا اس سارے معاملے کو, جس میں ایک اہم کردار تھا فرح گوگی صاحبہ کا, اس کا نام و نشان تک نہیں, نام یا سوال ذرا سن لیں. اچھا اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ شاید زیادہ بولنا چاہتے ہیں, آپ کو موقع دیں گے, بلکہ 20 منٹ دیے ہوئے تھے آپ کو. تو اس کا نام و نشان تک نہیں ہے. اور اگر یہ کیس اتنا سمپل ہے تو یہ کیس ابھی تک سال کیوں نہیں ہوا؟ کیا آپ لوگوں میں کوئی کمی ہے یا آپ لوگ اتنے اہل نہیں ہے کہ خان صاحب اتنے مطلب آپ اس انداز میں اس کو بیان کیا جس طرح قوم کے سامنے رکھا, تو اس سے یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی آسان کیس ہے. تو پھر خان صاحب اس کیس میں بس ہوئے. بہت شکریہ, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلے جب یہ کیس اس کا جب نوٹس آیا پچھلے سال مارچ کے اندر, 16 مارچ کاربن ڈیٹ تھی, 16 مارچ کے بعد خان صاحب متعدد بار نیب کے سامنے پیش ہوئے اور یہ تمام کاغذات جو آج آپ کے سامنے لائے گئے ہیں, آج بھی آپ کو میں تفتیش کے لیے جو وہ ایکسٹینشن مانگتے رہے ہیں اس کے اندر کیا پوائنٹ پوچھے جاتے تھے, کوئی سوال نہیں تھا. جیسے کھوسا صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنسز کے اندر آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں, کوئی سوال نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ کہاں ہے, یہ ٹرسٹ ڈیڈ رجسٹرڈ ٹرسٹ ڈیڈ ہے, اس کی رجسٹرار نے تمام اس کا ریکارڈ جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیا ہے. اچھا پھر پوچھتے ہیں کہ یہ جو یہ ڈونیشن ایگریمنٹ ہے جو بیریا ٹاؤن کی طرف سے ہے وہ کہاں ہے. بھائی یہ تمام الزامات جو آپ لگا رہے ہیں اس کو تو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں, ان تمام ڈاکیومنٹس کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے, یہ ہے, یہ تمام کاغذات ان کو بار بار پہنچائے گئے. لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدھانی ڈالی گئی ہے. نیب کی طرف سے کوئی کنکریٹ نہ سوال پوچھا جاتا ہے, صرف اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ پولیٹیکل فائدہ حاصل کیا جا سکے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس کے اندر 2 بار خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. 9 مئی کے اندر اسی کیس کے اندر جو ہے وہ گرفتاری ڈالی گئی تھی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انلیگل ڈکلیئر کیا تھا. اب بھی اسی کیس کے اندر اتنی دیر کی لمبی انویسٹیگیشن کے بعد بھی اینڈ پر کیا ہوا کہ جب کوئی پروگرس نہیں ہوئی تو ٹرائل کورٹ نے ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو ریجیکٹ کیا. یہ نہیں ہوا کہ ان کا جو ٹائم ہے وہ تو کیونکہ وہ اتنی یوز لیس اور اتنی فیوٹائل ان کی یہ ایکسرسائز تھی کہ کورٹ کو ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ اسے ڈینائی کرنا پڑا. تو یہاں پر جو ڈیلے ہے وہ صرف اور صرف نیب کی طرف سے کیا جا رہا ہے. ہم اپنی طرف سے اس کا ہمیشہ سے اس کو فیس کر رہے ہیں اور اپنا جواب بھی جمع کرا رہے ہیں. لیکن اگر ایک ادارہ جو ہے اگر اس کو لٹکانا چاہتا ہے, آپ کو پتہ ہے کیوں لٹکانا چاہتا ہے اور کیا موٹیوز ہیں, کس لیے یہ کیس لٹکایا جا رہا ہے. اس کیس کے اندر کوئی ایک بھی جرم کا جو عنصر ہے وہ کسی جگہ پہ, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کسی جگہ پر جرم ہوا ہی نہیں ہے. تو جب جرم نہیں ہوا تو پھر یہ کرمنل کیس کیسے چلایا جا رہا ہے. ایک سے ایسے سمجھاؤں کہ ملک ریاض نے ایسے وقت میں جس وقت بیریا ٹاؤن کے کیسز چل رہے تھے وزیر اعظم کو ثواب کی نیت سے شاید زمین دی, میں یہ سمجھاؤں جس طرح کہ آپ کی گفتگو ہے. دوسرا کہ برطانیہ میں جو اس وقت چل رہا تھا 60 ارب روپے کا معاملہ تھا, وہ حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ حکومت پاکستان کو وہ واپس کرنے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو نہیں, ملک ریاض کے پرسنل اکاؤنٹ میں تھے جس کو عمران خان نے ایڈجسٹ کیا 460 ارب روپے سپریم کورٹ میں جمع کروانے تھے اس میں. حالانکہ حکومت دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے پیسے تھے, عمران خان کی جانب سے وہ پیسے حکومت پاکستان کے بجائے ملک ریاض کے تھرو جمع کروائے گئے اور اسے فائدہ دیا گیا. اچھا ابھی آپ کی ساری باتیں مان لیں, آپ کی ساری باتیں مان لیں. 190 ملین پاؤنڈ آیا
اور انہوں نے اٹھا کے سپریم کورٹ میں ڈال دیا. آپ کی بات مان لی, میں یہ مان نہیں, فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان رہا, اور وہاں پر انہوں نے یونیورسٹی بنا دی. دونوں چیزیں کس کے پاس ہیں؟ نہیں نہیں, ایک سیکنڈ, اس کا ڈائریکٹ جواب ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ گین بتائیں کہ اس کا عمران خان صاحب کو کیا گین نہیں ملا. نہیں, وہ آپ فار این offense ٹو بی کریٹڈ یو ہیو ٹو شو illegal gain for Imran Khan personally. Where is that illegal gain? Number one. Number two, 190 million pound ایک انگلینڈ میں حسن نواز اور ان کے درمیان ایک ٹرانزیکشن. یہ وہ سوال اور کر رہے ہیں. سوال کا جو مقصد آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جب یہ کہتی ہے, دعویٰ کرتی ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا, تو حکومت پاکستان نے اس پیسے کو واپس لانے کے لیے کس جگہ پہ کیس کیا تھا؟ مجھے بتائیے کہ بیریا ٹاؤن کے خلاف پاکستان میں کون سے تھانے میں کیس رجسٹر تھا, کون سی انکوائری ہو رہی تھی, کون سا FIA ان کے پیچھے لگا ہوا تھا, یا برطانیہ میں پاکستان کی حکومت نے کون سا کیس دائر کیا تھا؟ یہ جو کارروائی ہوئی تھی, یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے آپ انیشیٹ کی, اور انیشیٹ اس لیے کی جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ حسن نواز کی طرف سے جو پیمنٹ ان کو موصول ہوئی وہ ڈاؤٹ فل تھی. وہ اماؤنٹ, وہ ایک چیز, اگر آپ ایک پینسل 10 روپے کی ہے, اسے آپ 50 روپے دیں گے تو سوال تو اٹھیں گے. یہ سوال اٹھے اور اس کے اوپر NCA نے کارروائی کی اور ان کے تمام اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے. تو پیسے پاکستان لاتے ہوئے حکومت پاکستان کو دیے گئے یہ پیسے. دیکھیے جی, آپ یہ جو مشرق بینک کا جو پیپر آپ کے سامنے آیا ہے, اس کے اندر تمام صورتحال واضح ہو چکی ہے. پرسنل اکاؤنٹ سے وہ پیسے پر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ان کی لائبلٹی کے اگینسٹ آئے. پاکستان کہاں سے آ گئی؟ وہ ادھر ان کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے. مبشرہ علی. جی جی, سر ذرا القادر سے ہٹ کے بھی ہم بات کرتے ہیں. ہٹ کے جی, جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ, وہ پہلے میاں صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہا. کل کا جو فیصلہ تھا اس سے آپ انصاف کا بول بالا کہتے ہیں یا انصاف کا قتل؟ میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کا اس پراپرٹی کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا. میاں صاحب اسی پراپرٹی سے آئے ہیں اور واپس اسی پراپرٹی میں جائیں گے, لیکن ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا. یہ ہے انٹرسٹنگ صورتحال. دیکھیے جی, اس کے اوپر جو ہے وہ کور کمیٹی بتائے گی آپ کو, کور کمیٹی بتائے گی. بتا سکتے ہیں کاپیز لے لیں.